अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है जनाब गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है कि आपके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और जो कुछ ख़ास अय्याम होते हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम हमारा रहा डिफेंस के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से, उसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू की। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, जैसे सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारा एक सेगमेंट है उसमें मुख्तलिफ हम सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। वो सवालात का सिलसिला जारी रहता है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो जनाब जो सवालात आप भेजते हैं वो मेरे पास महफूज होते हैं, और जब हमारी मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं तो उनके सामने आपके सवालात रखे जाते हैं, और ख़ास तौर पर आपके सेहत के हवाले से। अब मसाइल बहुत सारे हैं जिसकी निशानदही सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है, और गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में ही हमें मौका मिला, मुख्तसरन हमने गुफ्तगू की थी जो कैंटोनमेंट का इलेक्शन इस वक्त होने जा रहा है इसके हवाले से। मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और अपने अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से निशानदही कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त शहर में जारी है, हर जगह बल्कि ये जारी है, तो इसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर जो समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। सियासी नौइयत के मसाइल हों या मौशी मसाइल, प्रोग्राम में ज़रूर ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात मेहमान यहाँ पर मौजूद होती हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इन सारे मामलों पर। आज भी मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर जो समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, सबसे पहले उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आज हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी मुख्तलिफ हवालों से, जिसमें सियासी नौइयत के मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे, समाजी मामलात भी और मौशी मामलात भी। तो सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। जनाब इफ्तिखार गज़ाली साहब समाजी रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट जिसे हम कहते हैं, तालीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, समाजी मामलात पर बात होती है और ख़ास तौर पर जो नफ्सियाती मसाइल इसके ऊपर बात होती है। इफ्तिखार गज़ाली साहब को खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने ठीक कहा, नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा हैं इसके ऊपर नहीं, बहुत अच्छा। आज वो ग़ज़ाली भाई से इंशाल्लाह सेशन हमारा रहेगा। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, नौजवानों के जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात तो होती है, लेकिन काम कौन कर रहा है ये जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे खेलों के हवाले से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं ये जनरेशन, तो उनको इंगेज करना ज़रूरी है। इस हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके मसाइल हैं इसके ऊपर भी बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही है उसमें बहुत एक्टिव रोल आपने अदा किया है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद मोहम्मद हसनैन साहब का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं रियाज एंड सन्स के, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा एक टीम भी आपने बना रखी है एहसास औरंगी के नाम से। ये कराची का एक इलाका है, पसमानदा इलाकों में अब शुमार होने लगा है। वैसे तो पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा हो चुका है, तो औरंगी टाउन के जो ख़ास तौर पर मसाइल हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अपना एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गज़ाली साहब, बात हो जाए, सुबह का वक्त है, लोग चाहते हैं कि हल्की फुल्की गुफ्तगू हो, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो हल्के फुल्के नहीं हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आज आगाज़ में बात हो इस हवाले से कि ये बारिश के बाद एक सूरत हाल रहती है, वही सारी गुफ्तगू दोहरानी पड़ती है, क्योंकि वो मसाइल इतने सारे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं उसके ऊपर बात करना पहले ज़रूरी है। वो शहर की सूरत हाल आपके सामने है, वो चंद लम्हों की बारिश और उसके बाद जो शहर की सूरत हाल है, और जैसे मैंने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पसमानदा इलाका हो चुका है शहर कराची। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा इस पे पहले थोड़ी सी रोशनी डालिए। सबसे पहले तो यासिर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर अपने मकबूल तरीन प्रोग्राम में मदऊ किया। गुज़िश्ता कुछ दिन से जो मौसमी सूरत हाल है उसकी वजह से गला असरअंदाज हो रही है, खासा डिस्टर्ब है, तो आवाज़ की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इससे पहले कि जिस बात पर आपने इशारा किया उस पर गुफ्तगू करें, कल 6 सितंबर थी और आज 7 सितंबर है, हमारे फ़ज़ाई नेगबानों का दिन है। ऐसा ही है। तमाम शुहदा और गाजियों को सलाम अक़ीदत। सब
اور ہمارے فضائی شاہینوں کی خدمت میں میرا محبت برا سلام. جس جانب یاسر بھائی آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے کراچی شہر میٹروپولیٹن شہر ہے ہمارا، ملک کا معاشی ہب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پورٹ سٹی ہے. یعنی پورے ملک کی درآمدات اور برآمدات کا انحصار کراچی شہر پر ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے شہروں کی جب ایک فہرست بنائی جاتی ہے جس میں نیو یارک اور واشنگٹن کے نام آتے ہیں، پیرس اور لندن کے نام آتے ہیں، بمبئی اور دہلی کا نام آتا ہے، تو وہاں ساتھ ہی ہمارے کراچی شہر کا نام آتا ہے. لیکن جب ہم ان تمام کے تمام شہروں کو دستیاب سہولیات کا موازنہ اپنے شہر کراچی سے کرتے ہیں تو صرف نگاہیں نہیں جھک جاتی بلکہ سر بھی جھک جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر کراچی کو ایک بے ہنگم اور عجیب و غریب عمارات کا، عجیب و غریب سڑکوں کا اور سیوریج لائن کے ایک فضول سے سسٹم کا شہر بنا کر رکھ دیا ہے. پورے شہر کے سیاسی اور سماجی رہنمایان جو یہاں اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، یہاں سے ووٹ لیتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی اداروں سے ہوں وابستہ یا کنٹونمنٹ کے ایریاز سے وابستہ افراد ہوں، چاہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین ہو یا شہر سے منتخب سینیٹرز ہوں، انہوں نے شہر کو اون کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. آج اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ اگر کسی 3 یا 4 منزلہ عمارت کی چھت پر کھڑے ہو جائیں اور پورے شہر کا جائزہ لیں تو آپ کو شہر جو ہے وہ بے ہنگم عمارات کا ایک ڈھیر نظر آئے گا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیب کا معائنہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جہاں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، عجیب و غریب عمارات اور بے ہنگم سیوریج سسٹم ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یاسر بھائی ابھی آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو مختلف شاہراہوں پہ مجھے بینر لگے ہوئے نظر آئے ایک سیاسی جماعت کے کہ ہمیں پانی کب ملے گا. خاصی دیر میں اس جملے پر غور کرتا رہا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے. یہ سوال ہمارے ذمہ داران سے نہیں کیا جا رہا، یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ میں اس شہر کا باسی ہوں، میں اس شہر کا ووٹر ہوں. میں نے اپنے نمائندوں کو بہتر انداز میں منتخب نہیں کیا، میں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، اور میں نے اپنے نمائندوں کو اپنا ووٹ، اپنی امانت ان کے سپرد کر دی، اور آج اس نتائج کو بھگت رہا ہوں جس نتائج سے یہ شہر دوچار ہے. پانی کی بوند بوند کو یہ شہر کراچی ترس رہا ہے، اور 2 بوند ابر رحمت اگر برس جاتا ہے تو کرنٹ لگنے کے واقعات، سڑکوں پر گڑھے اور اس ساری کی ساری صورتحال سے پورا شہر دوچار رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کی اکانومی پر ایک بڑے مضر اور گہرے اثرات مرتب ہوئے. اب پوری دنیا کی اکانومی کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ہمارا شہر کراچی جو کہ ملک کا معاشی ہب بھی ہے، وہ بھی اس شدید ترین بحران سے دوچار ہوا. ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمارے مقتدر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کراچی شہر کے حوالے سے، جہاں پورے ملک کے حوالے سے سوچتے ہیں، وہاں اپنے اس معاشی ہب کے حوالے سے کچھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے، کچھ پلاننگ کرتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی وقت یہاں ایک طویل مدت کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جاتا ہے اور کسی وقت اچانک سے اس لاک ڈاؤن کو وڈرا کر لیا جاتا ہے. کبھی اچانک سے جو ہے وہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کھول دیتے ہیں طلبہ کے لیے، اور کبھی اچانک سے ہم ان پر تعلیم کے دروازے ایسے بند کرتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے. تو غور طلب امر ہے یہ تمام کی تمام چیزیں. اس شہر کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کے ڈی اے جیسا ایک ادارہ ترتیب دیا جس کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب آپ جب آئیں گے تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. میں اس پہ ذرا تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس شہر کی جو ذمہ داری ہے اداروں کے اوپر کتنی عائد ہوتی ہے. کرپشن کی ہر جگہ بات ہوتی ہے، آج کل بھی کچھ یہی جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس شہر کے اندر یہ جو بے ہنگم تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے، جس کو نام دیا گیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی.
یہ کیا کنٹرول کر رہے ہیں, کیا کنٹرول کرنے کی کوشش اب تک ہوئی ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میں ذرا حسنین صاحب کی طرف جاتا ہوں. حسنین صاحب, پسماندہ علاقے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ شہر کراچی اب الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک پورا یہ پسماندہ شہر ہے. اب یہ آپ جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں, یہاں پہ مسائل کچھ اور زیادہ ہیں, آپ زیادہ قریب سے مسائل کو دیکھتے ہیں. پانی کا تذکرہ ہوا, پہلے چندے کے علاقے تھے جہاں پانی کے مسائل ہوا کرتے تھے, اب پورے کراچی کے اندر صورتحال ایک جیسی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جن مسائل کا سامنا رہا ہے, کیسے آگے بڑھ کے کام کرنے کا شوق پیدا ہوا, اس حوالے سے چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا, نہ صرف مدعو کیا بلکہ گفتگو کا موقع بھی دیا آپ نے. اور جس طرح ہمارے ساتھی بھائی نے اس 6 ستمبر کے حوالے سے جملہ کہا, میں بھی ایک دو جملہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بےحد مشکور شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن میں ایسے والدین پیدا کیے جو اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو, اپنے پیار کو, اپنے لال کو اس وطن کی رکھوالی اور سربلندی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور جب ان کی شہادت کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ افسردہ نہیں ہوتے, آنکھیں نم تو ہو جاتی ہیں بلکہ رشک کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر. بے شک ایسا. اسی طرح اب آتا ہوں میں اپنے علاقے کے لیے بات کرنے کے لیے کہ ہمارا, جس طرح میں کہتا ہوں, جس طرح آپ سب کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کی ماں کا رول ادا کرتی ہے, اس طرح پاکستان کراچی وہ جو ماں ہے نا, اس کا بڑا بیٹا وہ اورنگی ٹاؤن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اورنگی ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ لوگ نکل کر ملٹی نیشنل کمپنی میں, ہاسپٹلز میں, اسٹورز میں, کارخانوں میں, فیکٹریز میں, آفیسز میں جا کر اہم رول ادا کرتے ہیں اور اچھے عہدوں پر فائز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کو, ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے پاکستان کی 74ویں سالگرہ منائی ہے, 2 ہفتے پہلے. ٹھیک ہے, 74ویں سالگرہ ہو گئی ہے, اور یہ اسمبلی جو چل رہی ہے وہ تقریباً 15ویں اسمبلی چل رہی ہے. آلموسٹ یہ 30ویں وزیر اعظم ہمارے ساتھ کام کرے, جس میں سے 7 کیئر ٹیکر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنے پر مجبور ہیں, ابھی تک ہم وہی گٹر کے ڈھکن, وہی سیوریج کے نظام, وہی ٹوٹی سڑکیں, وہی لوڈ شیڈنگ, وہی پانی کی کمی, اسی پہ ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں جنہیں ہم وزراء بناتے ہیں, ووٹوں کے ذریعے منسٹر چنے جاتے ہیں, وزیر اعظم بناتے ہیں. وہ لوگ ٹاک شوز پہ آ کر کیا میسج دیتے ہیں ہمارے کو, وہ پچھلی باتیں کر کے ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. جس طرح پورا 5 سال وہ ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے ہیں, 3 سال وہ پرانے لوگوں کو کوسنے میں لگا دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہنے میں لگا دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں, ہم نے اسٹیج پر کیا وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے, عوام کو ہم نے کیا دیا تھا. اب 2-3 ایسی باتیں آتی ہیں یاسر بھائی نہیں کہ اب ایم پی اے حضرات, ایم این اے حضرات بولتے ہیں ہم تو قانون سازی کے لیے آئے ہیں. میرے بھائی, آپ جب قانون سازی کے لیے آئے ہیں تو الیکشن سے پہلے آپ نے یہ نعرے کیوں لگائے, آپ کی سڑکیں ہم ٹھیک کریں گے, آپ کو پانی ہم دیں گے, یہ ساری چیزیں. جب قانون سازی کے لیے آئے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر, آپ کو تکلیف ہوگی سن کر, آپ ایک قانون سازی اور کریں, وہ یہ جس طرح ہر مہینے کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک آپ اسکول کی فیس دیتے ہیں, بجلی کا بل کی 1 تاریخ ہے, گیس کے بل کی 1 تاریخ ہے, ہر چیز کی 1 تاریخ ہے. آپ ایک قانون سازی کریں, جو میں آپ کو سلیوٹ کروں گا کہ ایک قانون سازی یہ کریں کہ ہر ایم این اے ایم پی اے مہینے میں 1 دن اپنے آفس میں بیٹھ کر عوام کو جواب دہی دے گا. بہت اچھی بات ہے. یہ قانون سازی کریں اور عوام کو بتائیں. پہلے ہم دیکھا کرتے تھے سڑکوں پر جو بھی کوئی سڑکیں تعمیر ہوتی تھی, بلڈنگ تعمیر ہوتی تھی, اس میں لکھا ہوتا تھا, بورڈ ہوتا تھا, یہ بلڈرز ہیں, یہ تخمینہ ہیں, یہ اتنے دن کی مدت ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہ کس طرف آپ کا اشارہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ان چیزوں کو دیکھیں. ایم این اے ایم پی اے آپ پورے پاکستان کو نہ بنائیں, آپ جس حلقے کے ایم این اے ایم پی ہیں وہ آپ کا پاکستان ہے, آپ اس کو بہتر کریں. جب سب ایم این اے ایم پی اپنے اپنے پاکستان کو بہتر کریں گے تو نیا پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ہم پرانے ہی پاکستان کو بہتر کریں گے, اور جب بہتر ایک طاقتور صحت مند پاکستان بنے گا تو خود ہی پتہ چلے گا پاکستان پاکستان. ویری گڈ, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا, ایک یہاں چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. واپس آ گئے جی پروگرام میں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے, سماجی مسائل کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو معاشرتی مسائل کیسے حل کیا جائے, ذمہ داری کس کی ہے, یہ سمجھنا ضروری. افتخار غزالی صاحب تشریف فرمائے. غزالی بھائی, یہ فرمائیے کہ کچھ آپ نے تعمیرات کا تذکرہ کیا,
یہ شہر جب اس کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، یہ پرانی تصویریں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں 70 کی دہائی کی تصویریں لوگ نکال کے شہر کراچی کی لگاتے ہیں. یقین کریں عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ شہر کراچی تھا. آج کل کی تو جنریشن شاید اس نے وہ وقت نہ دیکھا. اسی خوبصورتی کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہی شہر دنیا کے بدترین شہروں میں اب اس کا شمار ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو نظام ہے اس شہر کا، دنیا کا بدترین نظام ہے. یہ ہم اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہے، یہ جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں شہروں کے حوالے سے اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے. ایک ہی کئی اداروں کی. سہولیات کے حوالے سے پانی، سیوریج اور اس طرح کے مسائل، بدترین شہر. رہنے کے حوالے سے بدترین جگہ، کرائم کے حوالے سے بدترین جگہ. یہ آپ نے بنایا، ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اس کا جواب دے دیں. یاسر بھائی دیکھیے، جن مسائل کی جانب آپ نے نشاندہی کی ہے وہ مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ نے کراچی کے ماضی کی کچھ تصاویر کے حوالے سے بات کی. جی. ظاہر ہے کہ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا، لیکن وہ تصاویر ہم نے ضرور دیکھی ہیں اور اپنے والدین سے اس کے متعلق سنا ہے. جی. اب آج اگر ہم کراچی شہر کی وہ پرانی تصاویر دیکھتے ہیں تو ہمیں چوڑی چوڑی سڑکیں نظر آتی ہیں. جی. عمارتیں قدیم ہیں لیکن بہت صاف ستھری نظر آتی ہیں. ایسا ہی. ہمیں سڑکوں پر کچرا نظر نہیں آتا. کسی بھی سڑک پر ہمیں گٹر لائن یا سیوریج لائن کا پانی بہتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ تصاویر آج سے 30 35 40 50 سال 60 سال پرانی ہیں. دنیا کا ایک اصول ہے کہ جیسے جیسے شہروں کی آبادیاں بڑھتی جاتی ہیں اس حوالے سے ایک ٹاؤن پلاننگ کی جاتی ہے تاکہ ان شہروں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں. یہی تمام کا تمام سلسلہ کراچی شہر کے ساتھ بھی ہوا کہ کراچی شہر میں جو ہے وہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے. یہاں KDA بنا، یہاں KMC کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی، یہاں کنٹونمنٹ کا ادارہ موجود ہے، یہاں پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، اس کے بعد وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام اسے دے دیا گیا. یعنی یہ مختلف ادارے وجود میں آتے گئے جن کا کام کراچی شہر کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنا تھا، ایک پلاننگ کرنا تھا، کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کی تمام سہولیات کو فراہم کرنا ان اداروں کا مقصد اور کام تھا. لیکن اب ہم اگر نظر ڈالتے ہیں ان اداروں کی کارکردگی پر تو KMC ہمیں بالکل برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا کام صرف کتے مارنا اور کتے پکڑنا رہ گیا ہے. تمام قانون سازی اس سے لے لی گئی ہے، کوئی قانونی حق نہیں ہے. ہمارے پچھلے شہر کراچی کے میئر جو ہے وہ اپنے پورے ٹینیور میں صرف یہی رونا روتے ہوئے نظر آئے کہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، KDA کو ہم نے جو ہے وہ فعال ادارہ بنایا، پھر اسے غیر فعال کر دیا، ایک بار پھر اسے ایکٹیو کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام دیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ ٹنڈو آدم میں، ٹنڈو باغوں میں یا گھوٹکی میں یا کسی اور علاقے میں جو سندھ کے حصے ہیں وہاں کیا کارروائی کرتی ہے، لیکن کراچی شہر میں وہ اپنی بھرپور کارروائیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، کارروائیوں سے میری مراد کیا ہے یہ ہمارے سننے والے بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ بھی اور ہم بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ مستقل بنیادوں پر SBCA کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. باقاعدہ پیکیجز بنے ہوئے ہیں کہ 120 گز کے پلاٹ پر کس طرح کا پیکیج ہوگا اور 80 گز کے پلاٹ پر کس طرح کا پیکیج ہوگا. اسی شہر کراچی کے اندر کئی ایک عمارات غیر قانونی تعمیرات اور ناقص تعمیری مٹیریل کی وجہ سے گریں. وہ وہاں جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے، ہلاک ہوئے، پریشانیاں ہوئیں، تمام کے تمام مسائل ہوئے. سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیے لیکن نتیجہ کوئی سامنے نہیں آیا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا گلبرگ ٹاؤن، آپ کا ناظم آباد ٹاؤن، آپ کا لیاقت آباد ٹاؤن مکمل طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رحم و کرم پر ہے. 80 گز کے مکان پر 6 7 منزلہ تعمیرات جو ہے وہ انتہائی ناقص مٹیریل کے ساتھ کر دی گئی ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک 80 گز کے پلاٹ پر 6-8 منزلہ بلڈنگ تعمیر کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں رہنے والوں کے پاس موٹر سائیکل، گاڑی اس طرح کی کوئی چیز ہے. گلیاں
اور سڑکیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد جب ان میں کوئی پارکنگ کا کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو مزید مسائل ٹریفک کے پیدا ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ آپ سیوریج سسٹم 70 سال پرانا استعمال کر رہے ہیں. جب اتنی بڑی بڑی تعمیرات ہو جاتی ہیں تو آپ کا وہ سیوریج سسٹم فیل ہو جاتا ہے, آپ کی گیس کی لائنیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں, اور پھر آپ کے شہر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے. ہم یہاں روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ K4 منصوبے کو مکمل کرو. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے K1, K2 اور K3 جو تھے ان کے کیا نتائج نکلے, اور ان سے جو ہے وہ کراچی کو کس حد تک پانی مہیا کیا جا رہا ہے. آیا WT کے کنوؤں کو ہم نے فعال کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہب ڈیم سے پانی کی سپلائی بھرپور انداز میں بحال کی جا چکی ہے؟ پورا کا پورا شہر ایک طرف ٹینکر مافیا کی زد میں نظر آتا ہے اور ان کے رحم و کرم پر نظر آتا ہے, تو دوسری طرف ہمیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کنٹرول میں اور اس کی نظر آتا ہے. میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ شہر کراچی کا اگر فضائی معائنہ کیا جائے تو ہمیں یہ شہر ایک میٹروپولیٹن سٹی نظر نہیں آتا, بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی جو کسی وقت میں ایک بہترین شہر ہوا کرتی تھی, آج موئنجو داڑو اور ہڑپا کا منظر پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے یاسر بھائی, میں اس جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین جب منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو قانون سازی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا کام قانون سازی ہے, لیکن وہ قانون سازی اداروں کے حوالے ہی سے کریں گے, وہ قانون سازی اس ملک اور اس شہر کے حوالے سے ہی کریں گے, وہ قانون سازی اس بات کی کریں گے کہ کس طرح ہمیں لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولیات مہیا کرنی ہے, وہ قانون سازی اس حوالے سے کریں گے کہ ہم نے کس طرح بہتر تعلیمی نظام اس شہر کو دینا ہے, اس ملک کو دینا ہے. تو وہ قانون سازی کریں اور اداروں کو فعال کریں. عوام کو اس میں بہتر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا, بالکل ٹھیک آپ نے درست اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس میں قانون سازی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. حسنین صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے علاقے کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے, آپ نے بڑی کوششیں اس میں کی ہیں علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی, جہاں تک میرے علم میں ہے, لیکن یہ علاقے کے اندر اب کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں جس میں آپ خاص طور پر بڑا حصہ لیتے ہیں, اس طرح کی کمپٹیشنز وغیرہ کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, یہ جگہیں کہاں بچی ہیں؟ وہ چند ایک گراؤنڈز ہوا کرتے تھے, ابھی جیسے تعمیرات کی بات ہوئی میرے ذہن میں آیا وہ تو گراؤنڈز بھی نہیں بچے, سب کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگز اب بن چکی ہیں. کتنی مشکلات آتی ہیں یہ ذرا بتائیے گا. بس یاسر بھائی بڑی اچھی بات نکال دی آپ نے. ابھی میں اپنے ٹاؤن نہیں پورے کراچی کی بات کروں گا. اورنگید میں تو گراؤنڈ کی کمی ویسے ہی بہت ہے, 2-3 گراؤنڈ ہیں, وہ بھی چھوٹے گراؤنڈ ہیں, مطلب بیٹ سے بال ٹچ ہوتا ہے تو چھکا ہو جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ نہیں کہیں گے, وہ پارک کو گراؤنڈ کا نقشہ دے دیا گیا ہے. کراچی میں جو کراچی میں 35-40 بڑے گراؤنڈز تھے, جو گراسی گراؤنڈز تھے, ان کو کچرے کی ڈھیر کا انبار کی جگہ بنا دی گئی, کچرا پھینکنے کی جگہ بنا دی گئی. ان پہ کچھ قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا, کچھ فلیٹس بنا دیے گئے, بعد میں سے کہا کہ آپ نے لیز نہیں کرایا, لیز کرایا تو کہاں سے کرایا. اب تو یہی بات ہے کہ میں پھر بولوں گا کہ یار لیز کے 2 ڈپارٹ بنائے جائیں, 1 نمبر اوریجنل لیز یہ اور 2 نمبر لیز کی جگہ یہ. تو اب لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ لیز 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے, آپ 15 سال کے بعد آگے بولتے ہیں یہ لیز آپ کی جعلی ہے. تو بھائی آپ ان اداروں میں جائیں, ان سے پوچھیں جنہوں نے کا سائن اس لیز کے اوپر ہے, جن کا سائن, ان کو پکڑیں, آپ عوام کو نہ پکڑیں. عوام نے تو جگہ کے پیسے بھی دیے ہیں, لیز کے بھی پیسے دیے ہیں, آپ ان ڈپارٹ کے ہیڈ کو پکڑیں جو ہیں. اگر نہیں پکڑ سکتے, دیکھیں ہر ایم پی اے, ایم این اے یا وزراء جو ہوتے ہیں, ایم این اے ایم پی او ہٹاتے ہیں, وزراء جو ہوتے ہیں ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے, 27-28-30 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے. عوام کا کام ہے ووٹ دینا. عوام اپنے گھر کے بچوں کی سیلری, سارے اسکول کی فیس, بیوی کے مسائل, اپنے مسائل, سارے مسائل حل کرے. اس کے بعد علاقے کی نشاندہی بھی درخواست لے کے بھی وہی جائے. تو بھائی آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ کی ٹیم کس بات کی؟ اتنی ہائی سیلری, ہائی پروفائل, ہائی لگژریز آپ لوگ لے رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے, جو ہم چھوٹی نڈل بھی لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ لگژریز لے رہے ہیں. عوام کو کیا ریٹرن میں آپ دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. عوام آنسوں سے شاپنگ پہ جاتے ہیں, ہم ایک شاپنگ چھوڑ دیں, ہم گروسری آئٹم بھی لینے جاتے ہیں تو آنکھوں سے روتے ہیں وہ غریب لوگ جن کی تنخواہیں آپ 20,000 کر دی, یا 20,000 سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 8 سے 10,000 روپے تو بجلی کے بلز آتے ہیں. اب کس طرح سے سروائیو کریں گے لوگ؟ آپ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. اب تھوڑا سا چہروں پہ مسکراہٹ دینے کے لیے والدین چاہتے ہیں میرے بچے کھیلنے جائیں, تو کھیلنے جائیں تو کہاں جائیں؟ سڑکوں پہ تو کھیل نہیں سکتے, گاڑیاں جانے کا راستہ ہے, وہ گاڑیاں چڑھیں گی, وہ زخمی ہوئے, ان کا علاج کس طرح سے کریں؟ اب وہ پارکس ہیں, پارکس میں اس طرح کی نہ سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے, حالانکہ پارکس میں مالی کے بجٹ بھی جا رہا ہوتا ہے, چوکیدار کا بجٹ بھی جا رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں, لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ کیا ہے یہ؟
تو کس طرف جائیں ہم اب کیا دنیا کو مثال دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ایک وقت ہمیں کراچی کا بہت اچھا شہر ہے، اس کا سرٹیفکیٹ ایوارڈ ملتا ہے، دوسرے سال ہم جو ہے نا اس ایوارڈ کی خوشی میں ساری چیزیں ہم بھول کے بیٹھ جاتے ہیں خوشی میں کہ ہمیں سیرا پہنا دیا گیا، ہار پہنا دیا گیا. بھائی اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس کے یہ ہار ملا تو اگلے سال بھی دوبارہ مجھے یہ ہار پہنایا جائے. آپ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت، کھیل تو بہت مشکل چیز ہو گئی ہے، حالانکہ ہیلدی ایکٹیویٹی یہ بہت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے. ورنہ نوجوان جو باتیں اپنے والدین سے جو ٹی وی ٹاک شو کے اگر سن کے اگر زندگی گزاریں تو میں نہیں سمجھتا یہ کبھی پاکستان کے معمار بن سکیں گے. یہ سارے پاکستان کے بیمار بنیں گے بیچارے معصوم لوگ. ان کو اچھا ماحول دینا چاہیے، لوگوں کو اسپورٹس ایونٹ کریں، سرکاری لیول پہ ہونے چاہیے، سرکاری لیول پہ ہونے چاہیے. ابھی ماشاءاللہ انڈر-19 کی سلیکشن ہوئی ہے، کافی سلیکشن ہوئی ہے، کافی نیو ٹیلنٹ کو انہوں نے لیا ہے. میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں جو سلیکٹ کیا، جن لوگوں نے، وہ اچھی ٹیم آئی ہے، انہوں نے تھوڑا غور کیا اور تقریباً ہر ٹاؤن سے لیا انہوں نے. پہلے یہ ہوتا تھا اورنگی ٹاؤن کا نام کہیں نہیں ہوتا تھا، ایسا ہی، لیکن اب اورنگی ٹاؤن سے بھی لیا. میں سلیوٹ کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی صورتحال سب کے سامنے. اچھا جی، یہ جو کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ حسنین صاحب خود بھی جو ہے وہ یہ ٹورنامنٹ وغیرہ کرکٹ کے کرواتے رہتے ہیں. ٹیلنٹ کا ذرا بتائیے نا، کیا ایشیا کی، اب تو اورنگی ٹاؤن کا جب بھی نام آتا ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اب شہر کراچی کے اندر آپ سوچئے کہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہو رہا ہے اور ایک حصہ ایسا ہے جو ایک ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی آپ نے بنا لیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر اس جملے کو میں تھوڑا سا تائید کروں گا کہ اب کچی آبادی اس کو نہ بولا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں کروڑ پتی ارب پتی لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں کاروباری حضرات بھی رہتے ہیں، یہاں بھی ویگنیں بسیں چلتی ہیں، یہاں بھی رکشے چلتے ہیں، یہاں بھی بائکیں چلتی ہیں، یہاں بھی کاریں چلتی ہیں، یہاں بھی فیکٹریز ہیں، یہاں بھی کارخانے ہیں، یہاں بھی بڑے لوگ پڑھے لکھے، اور یہاں بھی ڈاکٹر ہیں، یہاں بھی انجینئرز ہیں، یہاں بھی پروفیسرز حضرات ہیں، یہاں بھی ٹیچر ہیں، سب کچھ ہیں. کچی آبادی آپ نے بنا کے رکھا ہے، بنا کے رکھا ہے. اب تو 35 سے 40 لاکھ کی آبادی ہے. کچی آبادی کس لحاظ سے بولنے؟ کچی آبادی آپ اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی جگہ سے اٹھا کے چند 100 لوگوں کو اٹھا کر کسی جگہ پہ آپ ٹرانسفر کریں، اس کو آپ کہیں گے اس کا بھی کچی آبادی بنے. اس کو 74 سال سے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، جب سے یہ ملک شہر ہمارا ٹاؤن ہے، تو اب تک کچی آبادی کا سہارا لیں گے؟ کب تک لیں گے؟ ایم این اے جو بھی یہاں پہ آتے ہیں، ایم پی اے جو بھی آتے ہیں، ان کو اتنے ہی بجٹ ملتا ہے جو دوسرے صوبوں کے ایم این ایز کو ملتا ہے. تو بھائی وہی بات ہے کہ آپ کچی آبادی کا سہارا لے کر خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ نکلیں، باہر نکلیں، عوام سے ملیں. جس طرح آپ ووٹ لینے کے لیے عوام کے دروازوں پر جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس طرح الیکشن جیتنے کے بعد بھی جائیں. کیونکہ الیکشن ایک دفعہ نہیں ہو، ابھی 2023 میں بھی ہوگا، پھر آپ نے عوام کے پاس آنا ہے. عوام جاگ رہی ہے. ہم عوام کو، ہم سماجی لوگ عوام کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کسی بھی حلقے میں 15 لاکھ افراد ہیں، وہ 15 کے 15 لاکھ افراد اسمبلیوں تک نہیں جاتے. وہ اپنی نمائندے کے لیے ایک نمائندہ چنتے ہیں جو ان کی پاسداری کرتا ہے، ان کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے. اس کے وہ جو ہے وہ وہاں جا کر چوڑے ہو جاتے ہیں بالکل کہ بھائی میں ہوں تو میں ہوں. وہ بس پھر کیا ہوتا ہے، ٹاک شوز میں جانے کے لیے رہ جاتے ہیں، مہمان خصوصی بننے کے رہ جاتے ہیں، یا اپنی گاڑیوں میں گارڈز لے کے گھومنے کے لیے. بھائی آپ اس لیے نہیں آئے، آپ ہمارے نمائندے، آپ ہماری خدمت کے لیے آئیں، عوام کی خدمت کے لیے آئیں. آپ عوام سے دعائیں لیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے اپنے خدا اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. اس چیز کو آپ نوٹ کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ آ کر آپ یہ نہ سمجھیں یار جو کر سکتے ہیں، جو سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹ لیں، جو کر سکتے ہیں. عوام تو بس عادی ہو چکی ہے، بے بسی کی عادی ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے، عوام جاگ رہی ہے. کیونکہ پسماندہ ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک منتخب، ابھی حلقے کا نام تو نہیں لوں گا، ناگوار گزرے گا، ہمارے آپ کے دوست ہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا وہ یہاں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں کہ وہ 2 گارڈز مل جاتے ہیں، مہمان خصوصی بن کر جانا، اور شاید یہاں تک محدود ہو کر رہ جائے. لیکن یہ دوبارہ موقع، یہ جو ابھی اگر غلطی سے میں کہوں گا اگر مل گیا تو یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس چیز کو سمجھیے کہ یہ موقع ہے، خلق خدا کی خدمت آپ کیجیے. جس علاقے کا، جو شاید آپ کا علاقہ نہیں ہے، شاید نہیں، یقیناً آپ کا علاقہ نہیں ہے کیونکہ رہتے تو آپ وہاں ہیں پل کے اس طرف، لیکن اگر وہاں سے منتخب ہو گئے ہیں تو وہاں پر جائیے، لوگوں سے ملیں. کوئی بڑا مختصر سا عرصہ ہے اب تو آپ کے پاس، کیونکہ 2 سال پیچھے کچھ رہ گئے ہیں، بڑی تیزی سے یہ گزر جائیں گے. بہرحال لوگوں میں جائیں، ان کے مسائل کو سنیں اور حل کرنے کی کوشش کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، اب بہت ساری چیزوں کی حسنین صاحب نے نشاندہی یہاں پہ کر دی اور بڑے خوبصورت انداز میں تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا بھی کہ یہ مسائل ہیں اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ اب پسماندہ علاقے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ انتھک محنت اور کوششوں کے ساتھ بڑی آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوشش رہی ہے، دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ صوبائی حکومت نے یہاں اس شہر کو اس حال تک پہنچانے میں 13 سال کا عرصہ لگایا ہے.
اس کے بارے میں چاہوں گا کہ یہ جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس میں کوشش میں چاہوں گا ان کو بھی کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. بڑی محنت اس کے اوپر ہوئی ہے, 13 سال اس میں لگے ہیں اس شہر کو اس حال تک پہنچانے میں. کیا کہیں گے فرمائیے. یاسر بھائی, آپ نے جس انداز میں بات کی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے, تو آپ کے اس زو معنی جملے کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جی. اور جس طرح جو ہے وہ حسنین بھائی نے نشاندہی کی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اداروں کو فعال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے, ہر چیز کو سیاسی بنا دیا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ کسی جگہ سیوریج لائن پر اگر جو ہے وہ مین ہول پر ڈھکن موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک سیاسی رہنما کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کرے گا. حالانکہ اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے, اگر کسی جگہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ ادارہ آئے گا اور اس چیز کو ٹھیک کر دے گا. اگر کسی جگہ کی سڑک خراب ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو سیاسی آماج گاہ بنا رکھا ہے. وہاں یونین سازی اور سیاسی جماعتوں کی نعرے بازی تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جن مقاصد کے لیے وہ ادارے وجود میں آئے ہیں وہ مقاصد وہ ادارے پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ نے بالکل صحیح اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ 13-14 سال سے ایک سیاسی جماعت کی ہمارے صوبے میں حکومت ہے اور پورے صوبے کو چلانے والا جو ہے پالن ہار, جہاں ہمارے پورے ملک کا پالن ہار جو ہے وہ کراچی شہر ہے, وہاں پورے صوبے کو چلانے والا بھی جو ہے وہ یہی ایک شہر ہے کہ ہمیں انڈسٹری اور دیگر صورتحال جو ہے وہ پورے سندھ میں کہیں بھی نظر نہیں آتی. لیکن ہم نے جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس شہر کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم نے یہاں سے جو ہے وہ آمدنی کے ذرائع نہ صرف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو آمدنی کے ذرائع یہاں موجود تھے انہیں بھی محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ میں تھوڑی سی نشاندہی کروں گا یاسر بھائی. صحت کی بنیادی سہولیات, ٹھیک ہے, سرکاری سطح پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر کنٹرول صرف 2 ہاسپٹل نظر آتے ہیں, ایک سول ہاسپٹل اور ایک جناح ہاسپٹل. پورے کراچی کے لوگ جو غریب ترین لوگ ہیں وہ بیچارے ان 2 ہاسپٹل سے رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اگر ان ہاسپٹل کے باہر صورتحال دیکھیں تو فٹ پاتھوں پر, سڑکوں پر لوگ جو ہے وہ چادریں بچھائے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے جو ہے. ایک نام آپ اس میں سے مس کر رہے ہیں جس کا ہمیشہ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں نا, وہ ایک ہی نام ان کے زبان پر ہوتا ہے. جب بھی بات کی ہے 13 سال میں, جب بھی کسی سے بات کی ہے انہوں نے ایک ہی ہسپتال کا نام دیا ہے, وہ NICVD. اب اگر وہ سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے جی یہ ہمارا ترا امتیاز ہے. اس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں, بلکہ مریخ کے اوپر بھی لوگ اس کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں, وہاں سے دوسرے سیاروں سے یہاں علاج کرانے آتے ہیں. یہ تو ہے. جہاں تک کمپیٹنٹ لوگوں کی ہے تو میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, میں اب اس میں اضافہ کرتا چلوں, وہ ایک فلم میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا, ایک شخص جو ہے وہ بلڈنگوں کے اوپر جالے بناتا ہوا جا رہا ہوتا تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میرے خیال میں 10 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. وہ بندہ مجھے مل گیا. میں دیکھ رہا تھا بارش کی جو ساری صورتحال تھی, میں سوچتا تھا یہ جو نقاب لگایا ہوا ہے اس کے پیچھے شخص کون ہے, وہ مجھے مل گیا. تو وہ یہ ایڈمنسٹریٹر نئے جو لگائے, مجھے بعد میں پتہ چلا وہ یہ شخص ہے. انہوں نے 10 منٹ کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ میں یہاں سے نکلا ہوں صبح ڈیفینس سے, جناب میں پاپوش کیا, پاپوش سے میں لیاقت آباد گیا, لیاقت آباد سے میں وہاں گیا اور وہاں سے میں نرسری کے اوپر کھڑا ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ 10 منٹ میں کیسے ممکن ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ دیواروں پہ جو جالے بنا کر وہ جو جا رہا ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسرا, یہ وہ شخص ہے. تو ایسے ایسے قیمتی سپر ہیروز آپ کے پاس ہیں, پھر بھی آپ کے شہر کا یہ حال ہے, کیوں؟ دیکھیں نا, ایسے سپر ہیروز جو ہیں وہ اصل میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ تمام کی تمام صورتحال کو ٹاک شوز میں, پریس کانفرنسوں میں بیان کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن عملی طور پر جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بات چیت کرنا جو ہے اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے, لہٰذا بات چیت کر دی جائے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سہانے خواب جو ہے وہ بیان کر دیے جائے, لیکن پریکٹیکلی اس شہر کی کیا صورتحال ہے وہ شہر کے باسی اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری چند لمحات ہیں, حسنین صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا. جی اب آپ بتائیے, اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ وہ اسپورٹس ایک منسٹری بھی ہوا کرتی تھی, اور خیر بڑے واقعات ہیں. اب کا کس کس کا تذکرہ کریں, جیسے میں نے کہا نا 13 سال, اور اس سے پہلے بھی وہ جو پچھلا ٹینیور تھا وہ بھی اس میں شامل کریں, تو بڑی محنت کے ساتھ, بڑی دلجمی کے ساتھ, بڑی ڈیڈیکیشن سے اس شہر کو یہاں تک پہنچایا گیا. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات کی جائے. جی
دیکھیں اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ڈپارٹ ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا. ابھی شاہ صاحب ہوتے تھے ایو کلینک کے جو آنر تھے جو وفات پا گئے، وہ جب تک تھے ان کو اسپورٹس سے لگاؤ تھا. وہ کافی اچھے طریقے سے پورے سندھ کے ایونٹ کو لے کے چلتے تھے کیونکہ وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ تھے. ابھی یہ ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں وزیر مواصلات بنا دیا جاتا ہے جو کہ پڑھائی کی ہوئی اس نے کامرس میں، وزیر مواصلات بنا دیا، اور جو وزیر مواصلات کی تعلیم کی اس کو آئی ٹی منسٹر لگا دیتے ہیں، اور جو اسپورٹس سے جن کا تعلق نہیں، جو اسپورٹس کے ایک اوور میں بالیں کتنی ہوتی ہیں وہ نہیں پتہ، ان کو وزیر اسپورٹس لگا دیتے ہیں، کھیل لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنا ہوتا ہے. میں اپنے ہر دل عزیز پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بولوں گا، عمران خان صاحب، کیپٹن کبھی کوئی میچ نہیں جیتتا اکیلا، اس کی پوری ٹیم کے ایفرٹس ہوتے ہیں. آپ نے جو 92 میں ورلڈ کپ جیتا وہ آپ نے تنہا نہیں جیتا، آپ کی پوری پیچھے 10 لوگ اور تھے جو بیٹنگ کر رہے تھے، بالنگ کر رہے تھے، ساری چیزیں آپ نے نہیں کی. اسی طرح آپ ایسی ٹیم بنائیں جو دوبارہ سے پاکستان کو اوپر لے کر آئیں اور دوبارہ اس طرح کے ورلڈ کپ جتائیں. ویسے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تو کرکٹ سے آپ کا لگا ہوا ہے کہ ہاکی کے کھلاڑی لے جا کے کرکٹ کا میچ جیتا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے جس نے کبھی کرکٹ نہ کھیلا. نہیں بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل فٹ بال کے کھلاڑی سے میچ جیت سکتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں سکتا. میں نے یہی بات کی ہے. میرا مطلب یہی تھا کہ کیپٹن پوری ٹیم کو نہیں چلا سکتا، پوری کیپٹن اکیلا ٹورنامنٹ نہیں جیتا، پورے 10-11 کھلاڑی جو پیچھے ہوتے ہیں اس کے بھی ایفرٹس ہوتے ہیں. بالر اپنی بالنگ کرتا ہے، بیٹسمین اپنی بیٹنگ کرتا ہے، لیکن آپ کیپٹن تو صحیح ہیں، ٹیم آپ کی کہاں ہے؟ وہ ٹیم تو لائیں جو پاکستان کو اوپر لے کر جائے. بالکل ٹھیک ہے جی، وہ ٹیم ضرور ہے. جی یاسر، میں اس حوالے سے آپ کے پروگرام کے توسط سے، جہاں ہم نے دیگر موضوعات کے حوالے سے بات چیت کی، ابھی ہم نے کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے بھی بات چیت کی، ہم نے کھیلوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی. میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ کچھ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ذکر کیا تھا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم پروگرام کے اختتام پر ایک آدھ جو ہے وہ گفتگو کر لیں. دیکھیے یاسر بھائی، جب شہر مسائل کا شکار ہو اور لوگ جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کا شکار ہو تو پھر نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، لینا شروع کرتے ہیں، انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی، اس کی زبان سے آل فال نکلنے لگتا ہے. میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ کل رات خاصی دیر موبائل استعمال کرتا رہا اور بیٹری مکمل طور پر لو ہو جانے پر جو ہے وہ اسے چارجنگ پر لگایا اور اگر اپنے بستر پر سو گیا. ابھی آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے اٹھا، تیاری کی، اور جب اپنا موبائل اٹھایا تو پتہ چلا کہ موبائل تو بالکل بند ہوا ہوا ہے. شدید ترین غصے کی کیفیت ہوئی کہ کس نے میرے موبائل کو چارجنگ سے نکالا ہے. اس سے پہلے کہ میں لاؤڈلی پورے گھر کو اور بچوں کو جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتا، اچانک میری سوئچ پر نظر پڑی، دیکھا کہ میں تو سوئچ کھولنا ہی بھول گیا ہوں. اب وہ چیخ، وہ شور جو میرے گلے سے نکلنے والا تھا وہ وہیں رک گیا. خاموشی کے ساتھ میں نے بٹن کو آن کیا اور یہ سوچا کہ او ہو میں تو بھول گیا تھا، اس طرح تھا. یعنی اب آپ اس میرے عمومی رویے کا اندازہ لگائیے کہ جب میں اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہوں تو میں آرگومنٹ تلاش کر کے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتا ہوں، لیکن جب میں معاشرے کے کسی فرد کے متعلق سوچتا ہوں تو میری رائے کچھ اور ہوتی ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ ایک لفظ ہے غلطی اور ایک لفظ ہے خطا. میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے؟ بات تو ایک ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، بڑا فرق ہے. غلطی وہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر کرے اور خطا وہ ہے کہ جو انسان سے انجانے میں ہو جائے. اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی میں غلطیاں کر رہے ہیں یا خطائیں کر رہے ہیں. اگر یہ تصور ہمارے سامنے آ گیا تو معاشرے کے اندر ایک سدھار کی، ایک بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی. اور جب فرد ٹھیک ہوگا تو خاندان ٹھیک ہوگا، خاندان ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور معاشرے ٹھیک ہونے سے آپ کا پورا کا پورا ملک جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرے گا. بہت بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، خاص طور پہ جو خطا اور غلطی کا جو فلسفہ ہے، یہ اللہ کرے یہ بات پہنچے لوگوں تک، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے. افتخار غزالی صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے قیمتی وقت پروگرام میں صبح کے وقت پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہاں گفتگو میں شامل رہے. سید محمد حسنین صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین، پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا سماجی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سمجھنا ان مسائل کو ضروری ہے. ذمہ داریاں ڈالتے رہیں گے، یقیناً حکومت کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے. میں ہرگز سوال نہیں کرتا کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں،
لیکن خاص طور پہ ابھی یہ جو آخر میں بات ہوئی ہے، یہ جو خطا اور غلطی والی بات ہوئی ہے، ان کو ذرا درگزر کرنا سیکھیں، برداشت پیدا کریں، انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. یقیناً اس میں اور بہت سارے ایسے حل طلب مسائل ہیں جس کے اوپر سوچنا ضروری ہے. اس کے بارے میں سوچیں ضرور کہ کیسے حل ہوں گے اور ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.